बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? और अल्लाह करे कि आप बिल्कुल ठीक हो, अपनी ज़िंदगी में जो है आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी को आप एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, और ज़िंदगी में जो भी आपके चैलेंज आता है, जो भी आपकी ज़िंदगी में, ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक आज़माइश हर इंसान को देता है और हर इंसान को आज़माइश में डालता है। किसी को दे के आज़माता है और किसी से कुछ ले के आज़माता है। तो यकीनन कि आप उसका सब्र से जो है वो काम ले रहे होंगे। और ये मेरी क्या उससे कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग ऐसे ही होंगे। बाकी जो है आप लोग कॉल करके मुझे बताएंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी और मुझे कहते हैं रानी खान। आप सबको इसमें बहुत बहुत खुशामदीद और दिल की तह गहराइयों से सलाम कबूल कीजिए। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी बैठे हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जो रेगुलर हमारे देखने वाले उनको तो पता है कि इस प्रोग्राम में हम जो इनफर्टाइल्स कपल है उनको हम डिस्कस करते हैं, उनको ट्रीटमेंट किस तरीके से और या कैसे होती है वो हम बात करते हैं, या किस वजह से आप उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या इसके अलावा जितनी भी हमारी बहनें इस वक्त देख रही हैं उनको जो भी इश्यूज़ होते हैं वो आप लोग डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहिबा से। इसके अलावा जो मेल हजरात हैं एजिस्पर्मिया का जिनको प्रॉब्लम होता है उसके हवाले से बात होती है कि इसका भी ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जो जेंडर चॉइस होती है उस पर भी हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से जो है इसको आप अवेल कर सकते हैं और किस तरीके से बाज़ औक़ात जब या तो कोई ऑफ़र लग जाए या कुछ होता है तो ये वो सोने पे सुहागे वाली बात आप लोग के लिए होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं और इन सब को डिस्कस करने के लिए, आपको बेहतर मशवरा देने के लिए, आपको ट्रीटमेंट की तरफ सही गाइड करने वाली जो होती है वो डॉक्टर साहिबा होती हैं। तो बेशक जी वो आज भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। वो बल्कि उनके बारे में मैं ये कह दूं कि वो जितनी अच्छी माँ है, जितनी अच्छी वो बहन है, जितनी अच्छी वो बीवी है, जितनी अच्छी वो कलीग है, इतनी ही अच्छी वो एक डॉक्टर भी है, जो कि बहुत ही पोलाइट और बहुत नरम लहजे के साथ जब कोई आपके साथ बात करता है तो इट्स मीन के वो बहुत अच्छा इंसान है, इनर भी। और शक्ल सूरत से तो नो डाउट कि वो है ही प्यारी, लेकिन जब कोई आपसे पोलाइट या अच्छे तरीके से बात करें और हंस मुस्कुरा कर बात करें तो आपका दिल वैसे ही जो है ना खुश हो जाता है। और जब वो सुबह सुबह आपसे बात करें तो दिन वैसे ही बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और जब इस वक्त बात करें तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो डॉक्टर अफशा खान एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। चले सबसे पहले उनको प्रोग्राम में वेलकम, उसके बाद से हाल अवाल और फिर बातचीत का सिलसिला जो है वहीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं प्यारी हूँ। आप तो वैसे भी बहुत प्यारी हैं और आपने बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है, ब्लू एंड ऑरेंज मिक्स। ये मैंने पहना ही इसलिए कि आपको प्यारा लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लू कलर। और आपका वीक तो यकीनन कि बिजी गुजरता है, और अब तो आपने टाइमिंग जो है वो भी आपने डबल, वो कहते हैं ना डबल शिफ्ट की ड्यूटी हो गई अब, तो अब वो भी हो गया, तो अपने लिए टाइम निकलता है? मैं 1 घंटा देती हूँ अपने आप को। क्या बात है जी। 24 आवर्स में 1 घंटा मैं वॉक या कुछ एक्सरसाइज या अपने हाथों पाँव पे कोई क्रीम श्रीम ये वो, मतलब 1 घंटा मैं अपने आप को देती मतलब 1 घंटा आपका अपने लिए ज़रूर निकलता है डेली? बिल्कुल। और हम लोग जो होते हैं, जो थके हारे चले जाते हैं, बाज़ औक़ात तो हम ऐसे होते हैं कि बस थक गए हैं, बैठ जाते हैं, क्या आप करेंगे, एक्सरसाइज कौन करेगा। ये मोस्टली हम जो ख़वातीन होती हैं ना उनकी यही रूटीन होती है, हाय रहने दो कल कर लेंगे, आज थक गए हैं। ये जो मसला है ना ये मेरे साथ भी बहुत था और काफ़ी अरसा रहा है, लेकिन इसको थोड़ी आदत को मैंने चेंज किया है। और जब आपके बच्चे होते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां आपको बड़ा चेंज कर देती हैं। एज अ मदर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर, तो यही एक आदत होती है। लेकिन यू आर सिंगल पर्सन, अभी आपकी शादी नहीं हुई, इसलिए आप ये अय्याशियाँ कर सकती हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब बेटा जी शादी हो जाती है
जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर आप ना चाहते हो भी कर लेते हैं, करना पड़ता है फिर। अक्सर औक़ात जब कोई कहता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, या मुझे अच्छा नहीं लगता, या मुझे घर को जो है डेकोर करना अच्छा नहीं लगता, या मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो बाज़ औक़ात उनको यही कहते हैं कि जब सर पे पड़ती है ना फिर सब कुछ करना पड़ता है। हाँ। और मुझे तो वैसे घर को डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है, और प्लांट्स लगाना, और टोटली मतलब वो कह लें कि क्लिनिक के हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद मेरा टोटली फोकस अपने घर पे होता है, बच्चों पे होता है, और स्पेशली अपने प्लांट्स पे होता है। और मैं बड़ा और ये बड़ा अच्छा होता है, पता है, जब आप के घर में सहन में हो या आपके टॉप रूफ पे हो, या मतलब आपने जो प्लेनेट का वो किया हुआ होता है ना, तो इससे एक तो आपकी अपनी तबीयत बड़ी फ्रेश होती है, ऊपर से नेगेटिविटी जो होती है वो भी आपके घर से जो है वो चली जाती है। आपके इर्द गिर्द जितनी ग्रीनरी होती है ना, आप मेजोरिटी बीपी हाई के पेशेंट्स जितने भी होते हैं तो वो ग्रीनरी के आसपास रहें, बल्कि उनके घर में, उनके बेडरूम में एक वॉल ग्रीन होनी चाहिए, तो वो बड़ा बीपी को कंट्रोल रखती है। अच्छा, तो मैं घर जाके ना, मैं पूरी एक कमरे से लेकर मैं आखिर सहन तक एक पूरी दीवार जो है वो मैं ग्रीन कराऊंगी कि जिस तरफ नजर जाए हाँ, ग्रीन ग्रीन करवाने से मुराद ये नहीं है कि सब्ज रंग ही फेर दें। ग्रीन कलर से मुराद ये है कि आप ग्रीन कलर का कोई अच्छा सा वॉलपेपर लगा लें जिसमें आपको हरियाली का आर्टिफिशियल आप कोई चीज ग्रीन कलर की आप लगा सकते हैं, जहाँ पे आप पौधे नहीं, वैसे तो आप बिल्कुल स्नेक प्लांट जो इंडोर प्लांट्स होती हैं, उसके बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके घर खुले हो वो तो कर सकता है, जिनके घर छोटे हो वो ये आर्टिफिशियल चीज़ों से वो कर सकते हैं। तो बाकी प्लांट्स का जो ताल्लुक है, प्लांट्स लवर जो हैं वो छोटे घरों को नहीं देखते, बड़े घरों को नहीं देखते, वो लगा लेते हैं कहीं ना कहीं। इवन कि मैं इतना बड़ा प्लांट लवर हूँ कि मैं मेरे वॉशरूम्स में भी ना, मेरे घर के 4-5 वॉशरूम्स हैं और उन वॉशरूम्स में भी प्लांट्स हैं, तो शौक का कोई मोल नहीं हो। तो दूसरा आपकी सेहत पे ये बहुत अच्छा असर डालता है, स्पेशली वो लोग जो बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जिनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, या जैसे कि आपने बीपी का जिक्र किया वो हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है यही फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरल जो एक चीज़ होती है, जो कि कुदरती चीज़ें होती है, उन्हीं से आपकी सेहत जो है उससे वो थोड़ा कंट्रोल हो जाती है, थोड़ा सा जो है आपको अच्छा फील होता है। और दूसरा ये कि आँखों के लिए जो है ये चीज़ें बड़ी बहुत अच्छा करती हैं। जैसे आपने बीपी का या शुगर का कहा, तो ऐसे लोगों को आप लोग हमेशा जो है यही एडवाइस करते हैं कि सुबह सुबह जो है आप ग्रीन जो होता है, जी बिल्कुल, ग्रीन बेल्ट पे वॉक करें, नंगे पाँव वॉक करें, तो ये बहुत अच्छा होता है। बाकी हेल्थ के लिए वैसे भी आपका इर्द गिर्द का माहौल आपको बड़ा बेहतर करता है। जितना आपका रिलैक्स माहौल होगा बिल्कुल इतना आपके लिए अच्छा। उसी रिलैक्स माहौल में हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ ही चलते हैं। अच्छा, जल्दी ब्रेक हो गई है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक, वापस हम आए अपने प्रोग्राम की तरफ जिसका नाम है ज़िंदगी। वो ख़वातीन व हज़रात जो कि ज़िंदगी से महरूम अपने आप को ये समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि औलाद की जो एक नटखट हरकतें हैं या जो उनकी शरारतें हैं वो शायद कि हमारे आंगन में ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको आज़मा रहा हो और आज से ही आपके लिए एक दर, एक रास्ता जो है वो खोल दिया हो अल्लाह मियां ने, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद से जो है आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि हमें तो डॉक्टर अफशा से बात करके अपनी इस जो हमारी इसको मैं वीकनेस कह सकती हूँ, डॉक्टर अफशा की नहीं कह सकती। वीकनेस किस चीज़ को आपके जो औलाद ना हो और ख़ुद को जो है वो बड़ा डिसहार्ड समझ रहे हो, या बहुत जो है अपने आप को। बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद नहीं दी तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा कोई खुशियाँ देना चाहता है, या कोई अल्लाह ताला की अगर आजमाइश है तो वो इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। और सेकेंडली ये एज अ डॉक्टर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई बात करूं तो वो यही करूंगी कि जितने भी मेरे पास कपल्स आते हैं, और मैं उनको यही कहती हूँ कि जो अल्लाह के ख़ास और प्यारे बंदे होते हैं
انہی کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کی کمی کرتا ہے، کمی لا کے دیتا ہے۔ اور جہاں تک میں بات بار بار کرتی ہوں، ایزوسپرمیا کے پیشنٹ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرض لا علاج ہے یا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو وہ بالکل پریشان نہ ہوں۔ جو IVF کروا کے پریشان ہو چکے ہیں یا وہ مایوس ہیں کہ IVF اگر سکسیس نہیں گیا تو پھر تو ہم بالکل ہی نہیں ٹھیک ہو سکتے، تو وہ لوگ بھی بالکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں زندگی جو ہے نا امید کا نام ہے، بالکل، اور اگر آپ امید ہی چھوڑ دیں گے تو کیا پتہ۔ اور سم ٹائم آپ نا سرے راہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اچھے ڈاکٹر سے ملوا دیتا ہے، اچھے بندے ذریعوں سے سے ملوا دیتا وہ ہے۔ مدد فرماتا ہے کہ بعض اوقات نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس بندے کو تو ہم جانتے بھی نہیں تھے یا اس راستے کو تو ہم جانتے بھی نہیں تھے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے مدد یہاں رکھی ہوئی تھی۔ تو بعض اوقات انجان لوگ انجان راستے انجان طریقوں سے آپ کے پاس ایسی غیب کی کوئی مدد آ جاتی ہے کہ ہم لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا تھا۔ مطلب وہ سارے عمر کی وہ جو ایک پریشانی ہوتی ہے یا وہ جو کیا اسے کہتے ہیں ہم کمی اپنی لائف میں سمجھتے ہیں، وہ اللہ پاک ایسے طریقوں سے اور ایسی جگہوں سے وہ پوری کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر خود ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ کمی تھوڑی سی اور ٹائم رہتی یا تھوڑا اور عرصہ رہتی اور اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں اور کچھ اچھا دے دیتا۔ تو بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں پہ میں بات کروں کہ جیسے کہ اولاد کا نعم البدل کوئی نہیں ہے نا، اولاد تو وہ کہتے ہیں نا اولاد کی جگہ تو کوئی چیز نہیں لے سکتی۔ تو یہ ہے کہ اولاد کی خواہش ہونا ایک نیچرل عمل ہے، اور اسپیشلی عورت کے لیے، اور ظاہر بات ہے جب کوئی مرد عورت کو نکاح میں لیتا ہے تو اس کی بھی پہلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے صاحب اولاد کرے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو آج کل کا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے یا ایوریج ہم دیکھتے ہیں تو مردوں کو عورتوں کی بنسبت مرد زیادہ بیمار ہوتے ہیں، لیکن جو دیکھنے میں رانی ہمیں جو پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے، ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو مسائل حل کرنا ہے، آپ کو اویئرنیس دینا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری ہے یا کوئی آپ کی باڈی میں کمی ہے تو اس کو ٹریٹیبل ہوتی ہے، وہ بالکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے ذریعے۔ اور کچھ ہارمونل پروفائلز ہوتی ہیں، کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے رانی کہ لوگ دم درود اور تعویذ دھاگے اور یہ وہ بہت مانتے ہیں۔ اللہ کی کلام پر حق ہے، اور جو آپ بہتر دعا اپنے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کسی اور سے نہیں کروا سکتے، یا پھر آپ کی اپنی ماں اور باپ جو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو کائنڈلی مطلب جو بھی میرے ویورز دیکھ رہے ہیں، تو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ عورتوں کی الٹرا ساؤنڈ کرنے کے دوران انہوں نے ادھر 10 تعویذ باندھے ہوتے ہیں۔ اٹس ویری رانگ وے۔ دیکھو فرسٹ آف آل تو میں ان چیزوں کو وہ ڈینائی کرتی ہوں، مانتی ہی نہیں ہوں، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ اگر وہ صرف کاغذ ہے پھر تو ایک چلو گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اسی میں کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام لکھا ہوا ہے، کسی نے اس کا اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام لکھا ہوا ہے، کوئی آیت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی، یہ وہ، اور وہ آپ کے جسم کے نازک حصے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے یا اس طرح، تو اٹس ویری رانگ وے نا۔ مطلب یو نو کہ آپ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھ سے گناہ۔ دیکھو اخبار کے پیپر پہ بھی اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو اٹھا کے کہیں باکس میں ڈال دیا، یہ چیزیں ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ تو اولاد کی جو محرومی ہے وہ بہت شدید ہے، اس کے لیے ہم بہت ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ایفرٹ کرنے میں ہم اپنا ایمان کمزور کر دیں اور شریک کر لیں کسی چیز میں، تو یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ پھر ناراض بھی ہوگا۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک جو طریقہ ہے جو کہ ایک صحیح راستہ ہے، اس پر جا کر اگر ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں، اپنی زندگی کی اس کمی کو اگر ہم پورا کریں، تو میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹرز اس دنیا میں پھر ہوتے ہی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو کوئی ڈاکٹر پھر ڈگری لے کے نہ بیٹھتا۔ اگر ان چیزوں سے صرف ہو جاتا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں، خود جب آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو
وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. اگلے بندے کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے, تو ڈاکٹرز کا طریقہ سب سے اچھا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک میرے مائنڈ میں ایک کویسچن آ رہا تھا. آج کل ہر دوسرا تیسرا ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ شادی کرنے لگو تو دونوں جو مطلب جو کپلز ہوتے ہیں ان کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرنے بڑے ضروری ہے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا بہت ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اگر کل کو ان کی زندگی میں بھی. رانی آپ کی سوری بات کاٹ رہی ہوں, اس میں ایک کوسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کپل جو نیو میریڈ کپل ہیں یا ابھی شادی ہونے والی ہے, جن کی ہونے والی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے کچھ ٹیسٹ ہو جائیں. تو فرسٹ آف آل اگر وہ کزن میرج ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ٹیسٹ کروانا چاہیے, اور ان کے پیرنٹس کو, کزن میرج ہے اگر تو ان کے پیرنٹس کو اس چیز میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ ان کو ڈانٹیں یا فیملی کا پریشر دیں کہ بھی یہ کیا بیفور میرج اس طرح کا ایشو یہ وہ, کیونکہ سم ٹائم آپ کے ٹیشوز کراس کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہسبینڈ اینڈ وائف جو کزن میرج ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمارا روبیلا آئی جی جی یا روبیلا آئی جی ایم پازیٹیو چل رہا ہوتا ہے خواتین میں, تو وہ جب اپنے پھپھو کے بیٹے کی یا چچا کے بیٹے کی یا ماموں چاچو کے بیٹے کی بیوی بنے گی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا اس بچی کو کہ اس کے مس کیریجز زیادہ ہوں گے. تو بیفور میرج آپ کو اپنا ٹیسٹیرون لیول اور اپنا ہارمونل پروفائل لازمی کروانا چاہیے, ہسبینڈ کو بھی اور وائف کو بھی. بالکل, اور صرف یہ مس کیریج کی طرف نہیں جاتے بلکہ ان کے بچوں میں ہوتا بھی نہیں ہے, بہت پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں. سم ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن سم ٹائم مس کیریجز زیادہ ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں پھر کافی بیماریاں جو ہے وہ برتھ کے بعد شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے پوچھا ہے, میں نے کہا اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا, تو ہمارا اس پروگرام میں بیٹھنے کا جو مطلب ہے, جو مقصد ہے, کم از کم وہ صحیح طریقے سے اویئرنیس لوگوں تک پہنچ جائیں کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں. باقی ان کی مطلب اپنی لائف ہے اپنے طریقے سے, لیکن بعد میں وہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے. پہلے اگر آپ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ بھئی اگر کوئی ٹیسٹ آپ کا غلط آتا ہے تو بھی یہ جو خالہ کی بیٹی ہے یا سم ٹائم لو کیس بھی ہوتا ہے تو چاچو کی یا ماموں کی بیٹی ہے تو بھی شادی نہیں ہوئے گی, تو ایسی نہیں بات. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو تھوڑا سا صبر تحمل سے تھوڑا اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد آپ شادی کر لیں تو وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. وہی نا, مطلب ایسا نہیں کہ پھر باقی فیملی جو ہے وہ خلاف ہو جائے یا اس ڈر کی وجہ سے آپ اور آج کل تو بچوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, یہ جو نیو کپلز ہیں بالکل کہ وہ کر سکتے ہیں یہ. وہ اور زمانے تھے کہ اماں نے اجازت نہیں دی تھی, ابا نے اجازت نہیں دی تو یہ وہ. آج کل اماں ابا سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اور اتنے ماڈ اسکواڈ اماں ابا ہوں تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فیلنگ آتی ہے بڑا ہونے کی, بڑا نہیں ہونا بھائی, چھوٹے چھوٹے ہی رہنا. آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے کیوں کہا؟ میں مطلب وہ مجھے سم ٹائم بچے پوچھتے ہیں ماما یہ کام کرے, میں کہتی ہوں میں تو چھوٹی ہوں آپ لوگوں سے, آپ لوگ خود ہی کریں, مجھ سے نہیں پوچھا کریں, مجھے فیلنگ آتی ہے کہ میں بڑی بڑی ہوں. ایسی میری ماما جب ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو کہتی ہیں کہ چھوٹی ہوں میں آپ سے, خود فیصلے کیا کرو اب. جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ایک بھائی ہے تو وہ تھوڑا سا تیز ہے دماغ کا, تو وہ جب بھی ماما کچھ بولتی تھی دماغ اس کا, ہاں بہت زیادہ, تو جب اس کو ماما کچھ بولتی تھی نا کہتی تھی آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو اس کام کی سمجھ نہیں ہے. تو ابھی ماما سب کو وہی بول رہی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے نا کہتے ہیں میں چھوٹی ہوں آپ لوگوں سے, میں نے تو آپ لوگوں کو پیدا بھی نہیں کیا, میں نے تو آپ لوگوں کو پالا بھی نہیں ہے, میں نے تو بڑا بھی نہیں کیا. اپنے بچوں کو یہ کہتی نہیں, وہ ہنسی مذاق میں بھی کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ ایک کی سزا سب کو کیوں دیتی ہے, کوئی آپ سے اچھا مشورہ کرنا چاہ رہا ہوگا, کہتے ہیں نہیں مجھے اب تھوڑی سمجھ آتی ہے, اب میں چھوٹی ہوں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں کروا لو, پھر جب ان کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں, پھر آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں. تو چلے جی اسی بات پہ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, تو آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک, واپس آئے ہم اپنے پروگرام کی طرف اور بیٹھے ہم آپ لوگوں کو ہی ڈسکس کر رہے تھے, ہم آپ لوگوں کی ہی بارے میں بات کر رہے تھے
کہ ظاہر سی بات ہے کہ اکثر وہ خواتین و حضرات جو کہ ہم پروگرام ہمارا ایسا ہے کہ اس میں ہم اکثر اوقات یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے اکثر ان کو جو ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے, بہت دھتکارا جاتا ہے ان لوگوں کو, بہت عجیب سی جو ہے ان کے ساتھ بیہیویئر رکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہمیں جو دینے والی ذات ہے وہ بھی اللہ میاں کی ہے, ہمیں جو اولاد دی ہے وہ بھی اللہ میاں نے دی ہے, اور ان کو جو دینے والی ذات ہے وہ بھی اللہ میاں کی ذات ہے. تو پھر ہم بیچ میں یہ ڈفرینسز کیوں کر رہے ہیں, پھر بیچ میں ہم یہ فرق جو ہے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو میرے خیال سے زندگی بہت آسان اور بہت خوبصورت ہے, لیکن ہم نے اپنے لیے اپنی زندگی کو خود مشکل کیا ہوا ہے, اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کا. اگر آپ کو بے اولادی کا یا انفرٹائلز کپل ہیں آپ, تو آپ کے لیے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, وہ باقاعدہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, باقاعدہ اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن نہیں, ہم نے وہ نہیں کرنا. ہم نے پہلے تو گھر میں جو ہے اپنے ٹوٹکے اور اپنے طریقوں سے چلنا ہے, پھر اس کے بعد سے جو ہے محلے اور لوگوں کی باتیں سننی ہے, اور پھر اس کے بعد سے جو ہے مایوس ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے بیٹھ جانا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں, آپ کسی مستند کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے وزٹ ہی کرنا ہے اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک بار جو ہے وہ افشا میڈیکل سینٹر آپ ضرور چلے جائیں, جو کہ راول پنڈی میں واقع ہے. ڈاکٹر افشا کی بقول پنڈی میں 2 ہی چیزیں بڑی مشہور ہیں, ڈاکٹر افشا اور افشا میڈیکل سینٹر, یعنی کہ ایک بار پھر سے افشا. تو آپ وزٹ کریں, آپ ضرور جائیں. ہمارا ٹائمنگ بھی چینج ہو گیا ہے. بالکل جی, ٹائمنگ تو بلکہ ابھی آسانی یہ ہو گئی ہے کہ ابھی آپ اگر صبح نہیں جا سکتے, آپ کو ٹائم اگر سیکنڈ ٹائم کا مل رہا ہے تو آپ وہ بھی جا سکتے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو 2 بجے سے پہلے کسی بھی حال میں جانا ہوتا تھا. ابھی ایسا ہے کہ اگر آپ کو صبح 9 سے 2 بجے تک کا ٹائم نہیں ملتا تو آپ اگر سیکنڈ شفٹ میں جانا چاہتے ہیں, سیکنڈ ٹائم جانا چاہتے ہیں, تو آپ 5 سے 9 بجے بھی جا سکتے ہیں. پیر سے لے کر ہفتے تک آپ ان دنوں میں جو بھی آپ کو ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا ہے, یا جو بھی ڈیز آپ کو دی جاتی ہیں آپ اس ڈیز میں جا سکتے ہیں, سوائے سنڈے کے, کیونکہ سنڈے جو ہے وہ آرام کا دن ہوتا ہے. سنڈے کو کھانا بنانا پڑتا ہے. سنڈے کو کھانا بنانا پڑتا ہے. تو وہ خواتین و حضرات جن کو بے اولادی کا مسئلہ ہے اور وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا چکے ہیں اور ابھی تک ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ ساتھ لے کر, ہسبینڈ وائف دونوں, وہ ضرور وزٹ کرے افشا میڈیکل سینٹر, جو کہ ہے نیشنل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی میں. ضرور آپ جائیں, آپ وزٹ کریں. لیکن آپ کو اس وقت جو ہے اسکرین پہ افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہے ہوں گے, وہ آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے, اور جانے سے پہلے آپ کانٹیکٹ ضرور کیجئے گا, آپ اپنے لیے اپائنٹمنٹ ضرور بک کرائیے گا. بغیر اپائنٹمنٹ کے آپ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم وہاں پہ ہو جائے گی, کیونکہ ٹائم لے کر پیشنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنا نمبر آپ کو نہیں دیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جیسے کہ ہم لوگ ہیں کہ کہیں پر اگر ہمیں ایک نمبر ملا ہوا ہے یا نہیں ملا اور ہم ایسے چلے گئے, تو اگلے بندے نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ چل پرا یا چل پینٹ, ٹھیک ہے آپ پہلے چلی جائیں, میرا کوئی نہیں خیر ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو آپ نے جب بھی جانا ہو اپائنٹمنٹ لے کر ضرور جائیے, تاکہ آپ کے لیے بھی مشکل نہ ہو, جو باقی پیشنٹ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی مشکل نہ ہو, اور جو ہاسپٹل کا اسٹاف ہے ان کے لیے بھی مشکل نہ ہو. تو اپنی زندگی آسان بنائیے اور ڈاکٹر سے جا کر اپنا ٹریٹمنٹ ضرور کرائیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کافی جگہوں پہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں, کافی جگہوں پہ ہم چلے جاتے ہیں, کافی ڈاکٹرز سے ہم جو ہے ٹریٹمنٹ اپنا کرا لیتے ہیں, لیکن وہاں سے ہمارے لیے شفا لکھی نہیں ہوتی. شفا ہمارے لیے جہاں سے لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور پھر کہیں جا کر ہمیں اندھیرے میں ایک روشنی کی چھوٹی سی کرن نظر آ جاتی ہے, اور اس کو اگر ہم اویل کریں تو شاید اللہ پاک نے ہمارے لیے وہیں سے بہتری لکھی ہوئی اور وہیں سے ہمارے لیے شفا لکھی ہوئی ہو. تو ایسا ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, وہ کہیں گی کہ یہ تو خود ہی شروع ہو گئی ہے. میں آپ کی باتیں بڑی توجہ سے غور سے سن رہی ہوں. ڈیفینیٹلی جب ہمارا پروگرام ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اکثر ذہنوں میں یہ سوال چل رہا ہوتا ہے, ایک تو یہ ڈاکٹر کون ہے. تو فرسٹ آف آل ڈاکٹر افشا خان, مائی نیم از ڈاکٹر افشا خان. اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, لاہور میں. دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت پروگرام دیکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور مختلف ٹائمنگ میں دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جیسے کہ میں دبئی وغیرہ جاتی ہوں یا کہیں آؤٹ کنٹری جاتی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہمارے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے اور ہم ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں.
تو وہ تھوڑا سا. پھر سیکنڈلی یہ کہ گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں میرا نام لکھ کے ڈاکٹر افشا خان یا افشا میڈیکل سینٹر, تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کل تو کہ ٹک ٹاک پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ وہ. لیکن جیسا کہ لوگوں کی بیماریوں کا ایشو ہے, تو میں صرف ان کپلز کو دیکھتی ہوں جو بے اولاد ہیں اور جو اپنا علاج کروا کے تھک چکے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی اب ٹھیک نہیں ہو سکتے, یا ہمارے اندر ایسا نقص ہو گیا ہے کہ ہم نے اگر IVF کروایا ہے یا IUI بھی کروا لیا اور ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے, تو مطلب ہم اب وہ کچھ وزٹ ضرور کریں, ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے. تو ایسی کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور جیسے اکثر عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی ہمیں رسولیاں ہیں, ہمیں فولیکل سسٹ ہے. تو سسٹرل اووریز کے ساتھ جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں اور ڈے فرسٹ وہ اتنا روتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں اور پریشان کرتی بھی ہیں کہ بھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے, فلاں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. ہر ڈاکٹر کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے. بالکل. اور مطلب میرے پاس جو کپل آتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. دیکھیں ایز اے ڈاکٹر میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں, میں آپ کی قسمت, آپ کا لک نہیں بدل سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. اب میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی خاتون کا ایگوویلیشن میچور نہیں ہے یا پری میچور ہے اور نہیں بن رہا, انڈا نہیں بن رہا, اووریز صحیح کام نہیں کر رہی, یا ٹیوب بلاکیج ہے, تو یہ چیزیں ہم دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب ان ساری چیزوں کے ٹھیک ہونے کے بعد ہم اولاد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی آپ کو دیکھ سکتی ہے. لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ سالویبل ہے. آپ کے ٹیسٹوں کے مطابق ہی آپ کا کوئی ڈاکٹر یا ہمارے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم آپ کے ٹیسٹ ہی دیکھ کے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارے ٹریٹمنٹ سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور میں اسی صورت میں اپنے پیشنٹس کو ہینڈل کرتی ہوں, دیکھتی ہوں, آگے لے کر چلتی ہوں, میڈیسن شروع کرواتی ہوں جب میں سمجھتی ہوں کہ آیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ 27 سال کے ایکسپیرینس میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ کے پیشنٹ آپ سے ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کو دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں. تو جو بے اولادی کے پیشنٹ آتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کرتا ہے تو رانی کہ مجھے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ آپ یقین کریں کہ میرا موبائل جو آفیشیل موبائل نمبرز ہیں وہ ہر وقت دعاؤں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور مجھے جتنا لگتا ہے نا کہ اگر کوئی پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے, اس کی کوئی بیماری ٹھیک ہوتی ہے یا ان کے ہاں وہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں, ایون کہ یا کوئی اور بیماری میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے اور وہ پیشنٹ ٹھیک ہو اور دنیا سے گھوم پھر کے اس ڈاکٹر کے پاس وہ ایک امید لے کر آ جائے اور اسے یہ کہیں کہ مجھے دنیا کے ڈاکٹرز نے لاعلاج قرار دیا ہوا ہے کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا یا میں نہیں ٹھیک ہو سکتی, اور اس ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ سے وہ ٹھیک ہو جائے, تو اس پیشنٹ سے زیادہ خوشی ہوتی ہی ڈاکٹر کو ہے. جی بالکل. کیونکہ وہ ڈاکٹر چیلنج ہوتا ہے اس کے لیے, پودا ہوتا ہے نا جو اس نے خود لگایا ہوا ہوتا ہے, تو اس جب ٹھیک ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اولاد جیسی نعمت آتی ہے یا ان کے وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ خوشی آپ کو ہی ہوگی. بالکل کہ دیکھیں ذرا اللہ پاک نے اس کام کے لیے چنا ہی مجھے ہے. بالکل. اور اس بندے کو جو ہے وہ دنیا جہاں گھوم پھر کے آیا ہے, اس نے ٹھیک ہے اس کا وقت بھی ضائع ہو گیا, اس کا پیسہ بھی ضائع ہوگا, سب کچھ ہو گیا, لیکن یہاں پر آ کر اس کی دونوں چیزوں کی بچت ہو گئی ہے. دونوں چیزوں کی بالکل تو یہی یہ بات واقعی میں خوشی کی بات ہوتی ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے اس چیز پہ. اور اگلے بندے کو بھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یار مطلب میں ایک بندے کے پاس گیا ہوں, وہاں سے میں نے ٹریٹمنٹ کرایا ہے, بھلے ہی تھوڑا سا ٹائم مجھے لگ گیا ہے لیکن مجھے اللہ پاک نے میری وہ کمی جو ہے وہ دور کر دی ہے. اور دیکھیں اب جو بے اولادی ہوتی ہے نا رانی, چاہے مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی یا چاہے عورت کی بیماری کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی, تو پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے. بالکل. دیکھو اب آپ کو کڈنی انفیکشن ہو اللہ نہ کرے, لیکن کسی بھی گھر میں کسی بچی کو یا بچے کو, بہن بھائی کو, کسی کو کوئی کڈنی کا پرابلم ہو یا کچھ جوڑوں کا ایشو ہو یا کچھ اس طرح, تو وہ اتنا پریشان کن بات نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا بے اولاد ہوں تو آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں
تو جو مطلب اکثر بہویں میرے پاس آتی ہیں، نسل بڑھنے کی بات ہوتی ہے، گھرانے کو آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے، اور دادی بننا، نانی بننا، بالکل، اور پھپھو بننا، خالہ بننا ایک خواب ہوتا ہے. تو وہ پورا گھر ہی اس ایک امید کے ساتھ اس گھر کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو کہ جب کسی کا بچہ ہو جاتا ہے 3 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، اب ایک کپل کا ہمارے 16 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی دیا ان کو، تو وہ مطلب میں کہتی ہوں کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے لیے وہ کیا کرے نا. تو اور دعائیں دیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی وہ جو آنٹی تھی ان کی امی ساس جو بھی تھی. تو وہ یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں نا جو آپ کسی کو کروڑوں روپے دے کے بھی نہیں خرید سکتے. بالکل. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہوتی ہے وہ دل سے جو نکلتی ہے وہی لگ بھی وہی جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور میں ہمیشہ دیکھو ایک بات کرتی ہوں، یہ جو امیاں آنٹیاں آتی ہیں نا بچیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، یا بیٹیوں کے ساتھ، یا بیٹوں کے ساتھ، تو ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ باجی آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. تو وہ دعا جو ہے نا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے آپ کے بہت. پاس. اور کہتے ہیں کہ وہ بھی لکیسٹ پرسن ہوتا ہے جس کے لیے کوئی اور بندے کے دل سے یا منہ سے جو ہے وہ دعا نکل جائے. مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ رانی دعا کرنا، تو میں اسے کہتی ہوں کہ یار کوئی ایسا کام کرو کہ دعا خود نکلے، بنا کچھ سوچے سمجھے میری زبان پہ آپ کے لیے دعا آ جائے. اور اکثر ہوتا ہے ایسے ہے. کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، ایسی بیٹھے ہوئی دعاؤں کی اس پہ، بلکہ پرسوں بھی ہم بات کر رہے تھے، دعاؤں کا ایسے ذکر آیا تو میں نے کہا دعاؤں کے ساتھ جو ہے بعض اوقات آپ کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر دعاؤں کا ذکر ہوا تو میں نے کہا کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے دل سے نا اور منہ سے اچانک وہ محفل میں بیٹھے بیٹھے اس بندے کے لیے دعا نکلی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیسے نکلی ہے، کیا ہوا تھا کیا نہیں، لیکن ایسے ہی وہ باتوں باتوں میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی خوشیاں دے. تو وہ مطلب سارے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا دل سے نکلی ہے، لگے گی ضرور. چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی خوش آمدید واپس ہمارے پروگرام کی طرف، اور جس کا نام ہے زندگی، اور جو کہ لے کے آتا ہے آپ کو اپنی زندگی کی طرف. اور زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بار پھر سے میں یہی کہوں گی، بلکہ زندگی کو انجوائے کیا کریں. اور جو بھی آپ کی زندگی میں ایسی کوئی چیز اتار و چڑھاؤ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی لائف میں آتی رہتی ہے، تو اس سے مایوس ہونے کے بجائے اس کا ان پریشانیوں کا یا ان مشکلوں کا جو ہے رستہ ڈھونڈنے والا انسان ہی سب سے بہتر ہوتا ہے، جو کہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے، نہ کہ آرام سے بیٹھ جائیں اور رونا دھونا اور پیٹنا شروع کر دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. ہوتا ہے انسان کو، چونکہ ہم انسانی فطرت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی سی پرابلم جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن پریشانی سے پریشان ہونے سے جو ہے وہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ اور بڑھ جاتی ہیں. تو اور بڑھانے کے بجائے اپنے پریشانیوں کو کم کریں. اور وہ خواتین و حضرات اگر اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور وہ بھی مطلب ایسی کسی پرابلم کا شکار ہے، انفرٹیلٹی کا شکار ہے، یا اور خواتین کو سسٹ وغیرہ یا ایسی کوئی پرابلم ہے، اس کے علاوہ اگر مرد حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہمیں یہ سن رہے ہیں اور ان کو ایزوسپرمیا کا پرابلم ہے، تو یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ ٹریٹیبل ہوتی ہے. یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی کہ بعض اوقات ہم ہچکچا رہے ہوتے ہیں یا ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر بات کر لی ہے تو شاید اگلے بندے کے ہم مذاق کے اس پہ بن جائیں گے، یا کوئی ہمارا مذاق کرنے لگ جائے گا، کوئی ہمیں تانا دینے لگ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کسی پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے اور کسی پر بھی یہ بیماری آ سکتی ہے. یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بیماری کے طور پہ آپ لیجئے اور یہ سمجھیے کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. یا وہ خواتین و حضرات جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹیاں ہیں اور ان کو بیٹوں کی جو ہے وہ خواہش ہے، تو وہ بھی ٹریٹیبل ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ. جنڈر چوائس کے اگر کوئی خواہش رکھتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جی افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں، وہ آپ سیو کر لیں اپنے پاس اور رکھ لیجئے. جب بھی آپ کا وزٹ ہو افشا میڈیکل سینٹر جو کہ نیشنل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہے، تو کال ضرور کیجیے گا جانے سے پہلے اور اپنے لیے اپائنٹمنٹ ضرور بک کیجیے گا. اور جو پھر ٹائم اور ڈیٹ آپ کو دی جاتی ہے کوشش کیا کریں کہ آپ اسی پہ جایا کریں.
ٹھیک ہے, تو آسانی ہوتی ہے پھر اس وجہ سے, تاکہ پھر کوئی کسی مشکل کا آپ شکار نہ ہو جائیں, آپ کا وقت بھی بچ جائے اور آپ کا علاج جو ہے وہ بھی اچھے سے ہو جائے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں. ہے نا. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سانس میں جب ہم بول پڑتے ہیں نا تو وہاں پہ پھر سانس لینے کے لیے جگہ لینی پڑتی ہے کہ اب ہم سانس لے لیتے ہیں. یہ ہماری وہ کہہ لیں نا روٹین میں ہوتا ہے بولنا. کال آ ہے گئی نا. السلام علیکم. وعلیکم جی, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. پہلے تو ٹی وی کا والیوم آپ بند کریں تاکہ ہماری آواز آپ کو اور آپ کی آواز ہمیں کلیئر آ سکے. اوکے میڈم. تو میڈم یہ جو فیمیل کا جو ڈیزیز ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا انفارمیشن چاہیے. کس بارے میں دوبارہ پوچھیں؟ یہ جو فیمیل کے جو فٹنس ہوتے ہیں. فیمیل کا تو سمجھ آ گئی کہ آپ فیمیل کے بارے میں ہی کوئی پرابلم پوچھ رہے ہیں, لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ دوبارہ کوشش کریں, ہو سکتا ہے دوبارہ سے آپ کی کال جو ہے وہ مل جائے تو آپ بات کر لیجئے گا. سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایگزیکٹلی کیا پرابلم کرنا چاہ رہے تھے. اس پروگرام کے توسط سے میرے پاس بہت اکثر پیشنٹس آتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا یہ وہ. تو لاسٹ ویک میں میرے پاس منڈے کو یا آئی تھنک سو سیٹرڈے کو ایک خاتون آئی تھی, مجھے نام نہیں ان کا بھی یاد. تو انہوں نے کہا تھا, یاسمین آئی تھنک سو نام تھا ان کا. تو انہوں نے کہا تھا میرا نام ضرور لیجئے گا. تو یاسمین یو آر ویری نائس. اور آپ کی بیٹی میرے پاس آئی تھی تو آپ نے بولا تھا میرا نام ہے, تو مجھے اگر نام لینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آئی ایم سوری, لیکن مجھے آپ یاد ہے. دوبارہ وزٹ کر لیں. مجھے نا اصل میں تھوڑا سا میں لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, میں تھوڑا نیم بلائنڈ ہوں. نام مکس ہو جاتے ہیں. اتنے لوگوں سے آپ ڈیلی بیسس پہ ملتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ 3-4 بندوں سے ملے تو ان کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے, لیکن جب آپ ڈیلی ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو نام یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی میں جب چھوٹی تھی تو میں مطلب اپنی آنٹی کے ہاں گاؤں گئی ہوئی تھی, تو وہ پورا گاؤں مجھے جانتا تھا. اور میں جب کوئی اس گاؤں کا میرے سے ملتا تھا مجھے کہتی تھی آپ تو بڑی ہو گئی ہیں تو آپ ہمیں بھول گئی ہیں اور ہمیں دیکھو آج تک آپ یاد ہیں. میں نے کہا میں ایک تھی, آپ سب کو یاد تھی, آپ لوگ پورا گاؤں میں مجھے نہیں یاد رہتا. تو جب زیادہ آپ ڈیلی لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اس وقت آپ کو ہر بندے کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ تو ویسے بھی نا بڑا ایشو ہے ناموں کے حوالے سے. میں بہت بلکھڑ ہوں ناموں کو لے کر. اسی لیے آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی جنڈر چوائس سے یا مطلب جو بھی اس طرح کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان سب کا آپ نے ایک ہی نام سوچا ہوا ہے کہ میں نے ایک ہی نام رکھنا ہے سب کا. سب کا نام عبداللہ ہے. میرے جو مطلب بچے ہیں, مطلب جو اللہ تعالیٰ پیدا میرے سے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں, میں اکثر پیشنٹ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں شفا دے, مزید دے. اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہر پل ضرورت ہے. تو بچے یا بچیاں جو میرے علاج سے ٹریٹمنٹ سے ہوتے ہیں تو ان بچیوں کا یا بچوں کا میں نے ایک ہی نام سوچا ہوا ہے, فاطمہ اینڈ عبداللہ. اور یہ آپ کو یاد رہیں گے, یہ مجھے نہیں بھولتے. اور میرے لسٹ میں آپ اگر چیک کریں تو ہم ڈھیروں بچوں کو گفٹ بھیجتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہمارا ریکارڈ میں چلتے رہتے ہیں. تو جب جیسے اب جو بچہ 17 جولائی کو پیدا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اب اس کا بتایا گیا ہے, تو ہم پھر 17 جولائی نیکسٹ ایئر اس کو ہیپی برتھ ڈے وش کارڈ اینڈ گفٹس بھیجتے ہیں نا. یہ اب میڈیکل سینٹر کی پالیسی ہے. تو بچی ہے کوئی, اگر کوئی مئی میں ہوئی ہے یا مارچ میں ہوئی ہے یا وٹ ایور جس طرح. اور یہ صرف آپ فرسٹ برتھ ڈے کو ہی آپ کرتی ہیں یا آپ ریگولر کرتی ہیں؟ ریگولر نا, مطلب وہ ہمارا ایک ڈائری مینٹین ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ دیکھی جاتی ہے بیفور 1 ویک نا.
کہ بھئی اب کس کی برتھ ڈے آ رہی ہے ہاں اور جی کس کی نے ان آنے والے ان ویکس میں کن کن بچوں کی برتھ ڈے آ رہی ہے جو ہمارے ہاتھوں کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہم انہیں وش کرتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا تو ہے بھائی. اگر کوئی بچہ مسنگ ہے یا کچھ لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا کہ آپ کا یہ بیبی جو ہے یہ بیبی آپ کا یہ ان کی مسٹیک ہے نا. پھر آپ تو اپنی طرف سے ٹرائی کر رہی ہیں. اب کوئی اگر آپ کو نہ بتائیں اور ان کے وہ پھر رہ ہاں جاتے ہیں بیبی آ جو جائے تو پھر بیبی وہ تو نہیں الگ ہے. بتاتے یا کوئی ڈیٹ مس ہو جائے تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ہر سال مطلب میری پریکٹس کو 25-26 سال ہو گئے ہیں، اور اگر فرسٹ بیبی کو دیکھوں تو تماسم آباد کا ایک بیبی تھا، مس کلثوم تھی، اور ان کی بہو کا بیٹا ہوا تھا اور حسن نام تھا ان کا. حسن جہاں بھی ہوگا، لیکن ہم نے حسن کو تقریباً 12 سے 15 سال گفٹنگ کی ہے. تو یہ ہے سلسلہ. مطلب وہ زیادہ خوش ہوتے ہوں گے کہ گھر والوں کی طرف سے تو ہمیں گفٹ ملیں گے لیکن افشا میڈیکل سینٹر سے بھی ہمیں گفٹ ملے گا. تو وہ پھر اس کے بعد ایک چین بنتی گئی. یہ بڑا ایک لمبا چوڑا سلسلہ. وہی بات ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ماں باپ سے زیادہ خوش آپ ہوتی ہوں گی. بالکل. آپ کا سٹاف ہوتا ہوگا بالکل. کہ دیکھو ذرا، مطلب دیکھیں کسی کو خوشی دینا بھی ایک سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ کی وجہ سے، بے شک اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کو خوشی مل گئی ہے یا آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں اللہ پاک نے جو ہے وہ خوشیاں رکھ دی ہیں، ڈال دی ہیں، تو یہ ان سے زیادہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے. بالکل. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک اس چین کو ایسا ہی جاری اور ساری رکھے، اور اللہ کرے کہ آپ کے ہاتھوں جو ہے ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں یہ خوشیوں کا سلسلہ جو ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے، اور لوگوں کے ہونٹوں پہ، لوگوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے، جو مسکان ہے، وہ ایسی ہی برقرار رہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. دیکھیں جو پیرنٹس نہیں ہوتے ان کو شاید اتنی زیادہ اس چیز کا نا وہ فیلنگ نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو فرسٹ ٹائم گود میں لیتی ہے تو اس وقت اس کی فیلنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتا. بالکل. کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، کیا محسوس کر سکتی ہے. اسی نا طرح سے ایک باپ جب اپنے بچے کو لیتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور ایک جو مرد ہوتا ہے اپنی اولاد کو فرسٹ ٹائم اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ میں، تو وہ اپنا ایک ہونے کا احساس اس کو ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں بھی کچھ ہاں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں تھکا ہارا ایک باپ آتا ہے، اکثر جب میں دیکھتی ہوں نا باپ تھکا ہارا آ جاتا ہے، لوگ اور بیٹیاں آس پاس گھومتی ہیں تو آرام کرو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، نہیں وہ جا کر اپنے بچے کو سب سے پہلے گود میں اٹھائے گا. بالکل ایسے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اس سے. دور ہو. تو واقعی میں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے تو اس کو نعمت نہیں کہتے، کیونکہ یہ نعمت ہے تو اس کو نعمت کہتے ہیں. اور اس وقت کال آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم آپ کی ایج کتنی ہے؟ ہیلو میڈم آپ کی ایج کتنی ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ پی ایچ ڈی نہیں کی. میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں. میں اولاد جن کی نہیں ہوتی ان کا علاج کرتی ہوں. چلیں جی، بہت شکریہ. آج پتہ نہیں شاید نیٹ ورک کوئی ایشو ہے. ہاں نیٹ ورک کا واقعی بہت ایشو ہے، تو کالز وغیرہ جو ہے وہ کٹ رہی ہیں. کوئی نہیں، آپ دوبارہ ٹرائی کر لیا کریں، دوبارہ آپ کی کال مل جائے گی. اور آپ نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ پھر تبھی ہوگی جب کال آپ کی جو ہے اور آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچے گی. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اولاد جو ہے وہ واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر کسی کے گھر میں دے اور ہر کسی کو صاحب اولاد کرے، اور اللہ پاک ہر کسی کو یہ نعمت دے. اور جن کے ہاں نہیں ہوتی وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس کو آپ ٹریٹ کر کے آپ اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں. یا آپ جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر افشا ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہیں کہ بعض اوقات اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کچھ نیک ہو جائے، آپ کے ہاتھوں کچھ اچھا ہو جائے. تو جو باہر بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کو اپنے گھروں میں نہیں پال سکتے، سم ٹائم دیکھیں فیملی ایشوز بھی آ جاتے ہیں، فیملی آپ کے کچھ سوسائٹی کا ہوتا ہے، کا کچھ ایشو ہمارے گھروں کا ہوتا ہے، تو آپ اپنے گھر میں بھی رہ کے آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو پڑھا سکتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کے دوائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کے
مطلب مطلب اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کر تو سکتے ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ آپ کسی 2-3 بچوں کے، یتیم بچوں کے، یا جن کی کوئی کفالت کرنے والا جی نہیں ہے، بالکل، تو ان کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور ہر مہینے کا کوئی فکس اماؤنٹ ان کو کر سکتے ہیں. مطلب اس طرح ہزاروں بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، بالکل جو دوائیوں سے محروم ہیں. اگر وہ کسی بیماری کا شکار ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل تو جی مطلب بہت زیادہ بچے بہت شارپ اور بہت ذہین ہیں. اگر ان کو ٹریک مل جائے، ان کو وہ مل جائے، تو آپ دیکھیں گے انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نیکی آپ سے کروانا بالکل چاہتا ایسے ہی ہے. اور اس طرح ہزاروں بچوں کی کفالت ہزاروں لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، اور ایسے بڑے کم لوگ ہیں. ایسی ہی میں ایک سٹوری دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں، میرے خیال سے پتہ نہیں کوئی سٹوری تھی، بہرحال اب مجھے وہ کمپلیٹ یاد نہیں ہے. ایک ٹرانسجینڈر ایک بچی کو جو ہے، چونکہ اس کا والد نہیں ہوتا، وہ اس کو پڑھا کے اس کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے وہ بچی. جب وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے، اس کے رشتے کی بات آتی ہے، تب جا کر اس بچی کو پتہ چلتا ہے کہ جو میری ماں ہے، جس کو میں ماں مانتی ہوں، یہ تو ایک ٹرانسجینڈر ہے. بالکل. اور مجھے تو اس نے ناچ گانا کر کے اس نے مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے یہاں تک پہنچایا. اس کی اپنی ماں تھی. تو دیکھیں وہ جو بھی ہیں یہ لوگ، تو وہ تو ہم سے پھر اچھے ہو گئے نا. ہم سے اچھے ہو گئے. ہم فوراً کسی کا کردار کشی کر دیتے ہیں، یا فوراً ہم کہہ دیتے ہیں جی 80 بڑے اعلیٰ خاندانی پائے تھے لوگ. جو نیک عمل کرتا ہے وہی خاندانی ہوتا ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اور کون اعلیٰ ہے کون نہیں یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ہم بول دیتے ہیں یہ صرف اللہ میاں کی ذات. وہ کہتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی لی میں نے ہے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں. چلیں جی ہے کہ اللہ نے دی ہے. چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. ہم نے کہیں جانا نہیں ہے. جی ویلکم بیک واپس ہمارے اپنے پروگرام کی طرف، جس کا نام ہے زندگی، جو کہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو تھوڑی بہت کمی ہے اس کو ہم اس پروگرام کے تھرو سے جو ہے یا تو پوری کریں، یا آپ کو جو ہے ایک صحیح ڈائریکشن ہم دے سکیں. افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. اور افشا میڈیکل سینٹر لوکیٹڈ ہے جی راول پنڈی میں، نیشنل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی میں. کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. اور جن کو نظر نہیں آ رہی یا جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے لیے ہم بول دیتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ کر کے اپنے پاس ضرور سیو کریں. اور ویسے بھی کہتے ہیں ڈاکٹرز کا نمبر اپنے پاس رکھنا چاہیے. 0333513982 0333513982 یہ ہمارا ایک نمبر ہے. اور سیکنڈ نمبر ہے 0300513982. اور اس پہ آپ کال کر کے ٹائم لے سکتے ہیں، اور ٹائم لے کر آپ آ سکتے ہیں اور میرے سے مل سکتے ہیں. ویسے بھی لوگ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، لیکن ٹائم انہیں بہت کم ملتا ہے. تو پلیز جب بھی آنا چاہیں آپ ٹائم لے کر آ جائیں. بالکل جی. اور اب ٹائم کا تو ایسا ہو گیا کہ چونکہ پیشنٹ زیادہ ہوتے تھے اور ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اب کوشش یہ شروع کی ہے کہ صبح 9 سے لے کر 2 بجے تک، اور شام کو جو ہے 5 سے لے کر 9 بجے تک جو ہے یہ ٹائمنگ ہے. تو آپ کو کال پر جو بھی ٹائمنگ اور جو بھی ڈیٹ پھر آپ کو بتائی جاتی ہے، کوشش کیا کریں کہ آپ اسی وقت پہ جایا کریں اور اسی ٹائم پہ اور اسی دن آپ جایا کریں، تاکہ آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. ویسے ہوتا تو اچھے طریقے سے ہی ہے، لیکن بعض اوقات جب پیشنٹ زیادہ ہوتے تھے تو جہاں پر آپ لوگوں کی گپ شپ یا آپ لوگ کے لیے ٹائم جو تھا وہ 30 منٹ ہوتے تھے، وہاں پر کوشش ہوتی تھی کہ 5 منٹ بچا کر کسی اور پیشنٹ کے لیے کر دیں. تو نہیں، اصل میں ٹائمنگ چینج کرنے کا ایشو یہ ہوا. میں نے 20 ایئر جو ہے، بالکل 20 ایئر میری ہاسپٹل کی ٹائم جو رہی ہے وہ صبح، میرے جو ٹائمنگ تھے وہ صبح 9 سے 2 بجے تک تھے، اور پھر شام 5 سے 8. پھر 2019 تک ہم لوگ ایسے ہی چلتے رہے، 2019 تک. تو اس کے بعد کووڈ نے ایک تھوڑا سا حملہ کر دیا. وہ کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوئی، بالکل. اور کچھ میرا تھوڑا اپنا ہارٹ کا تھوڑا ایشو تھا. تو وہ تھوڑا سا مجھے ڈاکٹرز نے بہت زیادہ اسٹریس لینے سے، ورک کرنے سے، کام بزی رکھنے سے منع کیا تھا. بالکل. تو اس وقت 2019 میں تو میں بہت ہیلدی اور بہت موٹی تھی، جو لوگ مجھے پرانا جانتے ہیں. صحیح. تو پھر کالر بھی ہے ہمارے. ہاں جی، کالر لے لیں. السلام علیکم.
हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम क्या कहना चाहेंगी? जी। मैं भी आपका प्रोग्राम देख रही थी डॉक्टर साहिबा, तो इसलिए मैंने कहा आपसे बात कर लूँ अपनी सेहत के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले तो बताएं कि आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं साथ में जी बात कर रही हूँ जी रावलपिंडी से। अच्छा जी, अब बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहती हूँ। जी जी बोलें बेटा। जी मैं बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हूँ। मुझे नींद भी नहीं आ रही। 25 ईयर्स मेरी उम्र है। अच्छा, आप तो छोटी बहुत सी सारी गुड़िया बीमारियाँ लग रही मुझे। हो। क्या मैदे का मसला है जी, किडनी मेरी एक है, मेंसेस का बहुत ज़्यादा मसला है, तो नींद भी नहीं आती बिल्कुल। 24 आवर्स में मैं 1 घंटा भी नहीं सोती। तो मैं आपका कहती हूँ कि फिर क्या फायदा डॉक्टर का। मेरा सवाल खत्म हो गया, तो मैंने अभी एक नंबर देखा है नीचे, तो मैंने कहा बात तो करूँ। काइंडली फिर मैं कॉल ऑफ करूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपका अच्छा। बहुत बहुत मेहरबानी है। आपके लिए मैं बहुत सारी दुआएं भी करूँगी। अच्छा, एक तो आपने प्रोग्राम ना पूरा नहीं सुना। जो डॉक्टर जी। रफ्शा है वो जो इनफर्टिलिटी यानी कि जो बे औलादी या ख़वातीन के जो वो मैं पोशीदा अमराज समझती होते हूँ, हैं उस पर बात ठीक है, करती लेकिन हैं फिर भी जी। डॉक्टर को इतना तो पता ही होता है ना। प्लीज काइंडली बता ठीक दें। है, ठीक है, आप पहले मेरी बात सुन लें। आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना अफशा मेडिकल सेंटर के, अब वो आप वहाँ नोट कॉल कर करें, लें। वहाँ आप कॉल करें। वहाँ पे डॉक्टर अली अलियान साहब होते हैं, वो आपको ट्रीट कर सकते हैं। या इसके अलावा बाकी डॉक्टर डॉक्टर्स, हुरैन होती हैं। डॉक्टर हुरैन वहाँ पे होती हैं, वो आपको ट्रीट कर सकती हैं। ठीक है, आप उनसे बात कर लें और उनसे अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। होता है ना कि बाज़ औक़ात बंदा टेंशन में हो, बंदा जब बीमारी में मुब्तला होता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती, उसको सिर्फ ये होता है कि मुझे कहीं से इलाज मिल जाए, मुझे कहीं से ऐसी कोई बात या ऐसी कोई ट्रीटमेंट मिल जाए कि मेरी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो लेकिन हर फील्ड के अपने अपने डॉक्टर हैं, हर बीमारी के या हर बीमारी में जो है वो स्पेशलाइजेशन होती है। बहरहाल ये हमारे लोकल नंबर्स, सॉरी ये मोबाइल नंबर्स पे आप कॉल करें ना बेटा, तो उसमें फिर आपको जो हमारे असिस्टेंट वगैरह बैठे हुए हैं वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। मैंने आपको मिलना होगा या डॉक्टर अली अलियान होते हैं उन्होंने मिलना होगा, तो वो डेफिनेटली आपको फिर गाइड कर देंगे। फिर आपने आना होगा हमसे मिलने के लिए, और चीचा बतनी की जो भी अच्छी सौगात है वो साथ लेकर आना, साग वगैरह ये वो और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगी। और बिल्कुल जी, सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचा करें और अच्छा सोचा करें और कोशिश किया करें कि नेगेटिव कोई बात तो अगर होती है। ये छोटी सी बच्ची लग रही बिल्कुल थी ना जी, आवाज से। 25 साल उन्होंने जब बताया तो आई एम शॉक्ड कि व्हाट इज दिस। नहीं, वो अभी भी जो है वो कहते हैं ना कि दिल जवान होना चाहिए। अक्सर औकात 50-60 में भी लोग कहते हैं कि दिल तो जवान है ना। तो पॉजिटिव सोचा करें, अच्छा सोचा करें। आपकी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छी यादें भी होती है, बुरी भी होती है, मुश्किलात भी होती है, लेकिन उन यादों को याद करने से कुछ नहीं होता, या उन बातों को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करने से आप खुद ही नेगेटिविटी और बीमारी की तरफ जाते हो। कोशिश किया करें जो अच्छी चीज़ें होती हैं उस तरफ आप ज़्यादा सोचा करें, उस तरफ आप ज़्यादा जाया करें और उन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करने की कोशिश किया करें। तो एक तो आपकी अच्छी सेहत का राज ये भी होता है। दूसरा ये कि पॉजिटिव माइंड के साथ हर किसी से मिला करें, तो ये भी आपके लिए एक क्या उसे कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। तो और बाकी ये जो निज़ाम चल रहा है ना, ये वैसे भी बड़ा नेगेटिव है, वैसे भी बड़ा जो है ना मिक्स है, इसमें वैसे भी समझ नहीं आती। और बाकी ट्रीटमेंट आप ज़रूर करवाया करें जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया टाइम निकाल कर यहाँ आने के लिए, और आप सब देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हुई होगी जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हमें भी दुआओं में याद कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।